अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। बाबु नफ़ख़िस सूरी। क़ाल मुजाहिदुन रहिमहुल्लाह अस्सूरु कहैअतिल बूक़ ज़जरतुन सयहतुन। वक़ाल इब्नु अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नाक़ूरी अस्सूर अर्राजिफ़ा अन्नफ़ख़तुल ऊला वर्रादिफ़ा अन्नफ़ख़तुस्सानिया। काबिल एहतराम बुज़ुर्ग दोस्तों, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब कायम किया है नफ़ख़े सूर, सूर का फूका जाना। अल्लाह तबारक व तआला जिस वक्त इस कायनात को ख़त्म करने का इरादा फरमाएंगे उस वक्त हुक्म देंगे कि सूर को फूका जाए। ये हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब को लाने का मकसद ये है, ये सारी जो कायनात अल्लाह ने बनाई है ये कायनात टूटने के लिए बनी है, फ़ना होने के लिए बनी। बाकी रहने वाली चीज़ आखिरत है, क्योंकि इंसान की जो कमज़ोरी है बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, हर मामले में वो दुनिया को तरजीह देता है। ये अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, हर मामले में दुनिया को तुम तरजीह देते हो, हालांकि वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर है और हमेशा रहने वाली है। एक जगह फरमाया वमा इंदल्लाहि खैरुन लिल अबरार, अल्लाह ताला के पास जो है ना वो सबसे बेहतर है और बाकी रहने वाला है। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन और ज़मीन पर जितनी चीज़ें बनाई हैं उनकी खुसूसियात हैं। उसमें एक बड़ी खुसूसियत यह है कि उसके अंदर फ़ना यानी ख़त्म होने की सिफत रखी है। गौर करें, ज़मीन पर और ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं वो ख़त्म होने के लिए बनाई हैं, बाकी रहने के लिए नहीं बनी। बाकी रहने वाली चीज़ आखिरत है और हमेशा रहने वाली है। तो इंसान जो है जब किसी फ़ना होने वाली ख़त्म होने वाली चीज़ से दिल जोड़ेगा वो उसका दिल टूटेगा, उसका दिल टूटेगा। इसीलिए दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ें टूटने के लिए, फ़ना होने के लिए, ख़त्म होने के लिए अल्लाह ने बनाई है। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको बार बार बयान फरमाया। इसका इस्तेहज़ार हो, हमेशा इसका ध्यान हो। जितनी नेमतें हैं ये नेमतें छूटने वाली हैं, बाकी रहने वाली नहीं हैं। एक बादशाह ने बेहतरीन महल बनाया और महल बनाने के बाद उसने ऐलान किया कि आओ इस महल को देखो और इसके अंदर कोई खामी है, कमी है तो बताओ। हर आदमी आकर उस महल की तारीफ करने लगा, लेकिन एक अल्लाह वाले जिनके दिल पर यह हकीकत खुली हुई थी उन्होंने देखा और देखकर कहा इसके अंदर दो ऐब हैं, दो कमज़ोरियां हैं। तो बादशाह परेशान हो गया, इतना माल लगाकर मैंने बनाया, वो क्या कमज़ोरी है, क्या ऐब है इसके अंदर? तो अल्लाह वाले कहने लगे ये घर बाकी नहीं रहेगा और दूसरा यह है कि घर वाला भी बाकी नहीं रहेगा। एक हकीकत है, इसका इस्तेहज़ार हो। जैसे एक आदमी सफ़र करता है, अगर एयरपोर्ट पर अगर उसे बेहतरीन लॉन्च मिल जाए, थोड़ी देर के लिए बैठेगा, वहाँ से दिल नहीं लगाएगा और उसका यकीन होगा कि मुझे यहाँ से निकल कर जाना है। तो दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं हर नेमत के साथ ये कांटा लगा हुआ है, कौन सा? छूटने का। और एक अल्लाह ताला ने आखिरत की नेमत बनाई है जिसमें ला यमस्सुना फीहा नसब वला यमस्सुना फीहा लुगूब, उसमें कोई डर ही नहीं है, ना छूटने का और ना जन्नती के मरने का। अल्लाह ताला हमें इसका इस्तेहज़ार नसीब फरमाए। तो ये बाब इसीलिए यहाँ पर ये हदीसें इसीलिए ला रहे हैं कि ये दुनिया जो अल्लाह ने बनाई, कैसे इस दुनिया का आखिरी दिन कैसे होगा, है ना। दुनिया देख रहे हैं हम, और यहाँ की रंगेलियाँ, यहाँ की ज़ेब व ज़ीनत, यहाँ आसमान,
اللہ نے آسمان بنایا اور آسمان کو خوبصورت کرنے کے لیے بہترین دن میں سورج، رات میں ستارے، چاند کیسے بنائے، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا آخری دن کیسا ہے، اس کا اینڈ آف ڈے، آخری دن کیسا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں تاکہ اس کو سامنے رکھو، تاکہ اس کو سامنے رکھ کر یعنی آدمی جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے اس کو میں اس کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کروں. یہ اصل چیز ہے. جو نعمت میرے پاس ہے وہ نعمت جو ہے نا اجڑنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور میں بھی ختم ہونے والا ہوں، لیکن آخرت باقی رہنے والی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. اللہ اپنی قدرت بتاتے دیکھو، جس دن کے جب کہ سور پھونکا جائے گا، اور ایک سور پھونکنا، نفخۃ واحدہ. آپ نے دیکھا کوئی بلڈنگ گراتے ہوئے، مختلف چیزیں آج کل بلڈنگ کو گرانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے گرتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا آخر میں کچھ توڑ پھوڑ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، ایک پھونک نفخۃ واحدہ. یہ انقلاب اس دنیا میں آنے والا ہے، یہ تبدیلی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کائنات کو ختم کریں گے اور ایک نئی اپنی دنیا اللہ تعالیٰ دوبارہ بسائیں گے اپنی قدرت سے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. یہ جو زمین نظر آ رہی ہے، اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین اللہ لائیں گے. یہ آسمان جو نظر آ رہا ہے، اس آسمان کے بدلے میں کوئی اور آسمان اللہ لائیں گے. کیسے شروع؟ یعنی قرآن کہتا ہے اللہ کے غضب کی تجلی اس آخری دن ظاہر ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا رہے گا اللہ تعالیٰ یہ دن نہیں لائیں گے، اور جس دن روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا اب وہ دن اللہ لائیں گے. اللہ تعالیٰ کی تجلی، غضب کی، قہر کی تجلی آسمان پر پڑے گی، سمندر پر پڑے گی، پہاڑوں پر پڑے گی. 6 بڑی مخلوقات ہیں، آسمان، ستارے، سمندر، پہاڑ، زمین. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. سوچنے کی بات ہے. بنانے سے پہلے، یہ دنیا بھی نہیں بنی تھی نا، اس کے بنانے سے پہلے توڑنے کا اعلان اللہ کر دیے. قرآن کب کا ہے؟ قرآن اس دنیا کے نازل ہونے سے پہلے، جو ہے اس دنیا کے بننے سے پہلے کا قرآن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے فنا کا اعلان کر دیا. اذا الشمس کورت. تکویر کسے کہتے ہیں؟ سورج کی شعاؤں کو لپیٹ دینا اور اس سورج کو بے نور کر کے کالا کر دینا. اذا الشمس کورت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس میں سورہ تکویر ہے. آپ پر بڑھاپے کا اثر کیوں؟ آپ یہ جب آیتیں پڑھتے تھے اپنی امت کو یاد کرتے تھے، میری امت کا کیا ہوگا، اس غم میں آپ پر بڑھاپے کا اثر. قرآن دیکھیے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ کے قہر اور غضب کی تجلی آسمان پر پڑے گی، سمندر پر پڑے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. آگ لگے گی سمندر میں، وہ ایسی آگ کہ پانی کا ابال آئے گا، پھر وہاں آگ بنے گی. دنیا میں جتنے سمندر ہیں سب ایک جگہ جمع ہوں گے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو شامل کر دے گی. آسمان پھٹے گا. کیسے پھٹے گا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ. آسمان پھٹے گا، کنارے سے نہیں، کیسے؟ درمیان میں سے پھٹے گا. جب پھٹنا شروع ہوگا تو آسمان کے فرشتے کنارے کنارے ہوتے چلے جائیں گے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا. ارجا کہتے کونے میں چلے جانا. آسمان کو پورا ختم کرنے سے پہلے آسمانی دنیا کے فرشتوں کو اللہ فنا کریں گے، پھر اس کے بعد وہ آسمان کو ختم کریں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. ستارے، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو جو آسمان کی زینت ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ کیسے ٹوٹیں گے. پتہ ہے حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نور کی ایک زنجیر بنائی ہے،
اس زنجیر میں ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے. جب فرشتوں کو اللہ فنا کریں گے وہ زنجیر چھوٹے گی، ایک ایک ستارہ ٹوٹتے ٹوٹتے تباہ ہو جائے گا. اور پہاڑ، سبحان اللہ اکبر، یہ پہاڑ جو جمے ہوئے ہیں، اس کا قرآن کہتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَحُمِلَتِ ہم اٹھا دیں گے زمین کو اس کی جگہ سے، پہاڑوں کو اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ایک ہی مرتبہ ہم کوٹ کے رکھیں گے. اس کا معنی ہے کوٹنا. جب کوٹی ہوئی چیز کیسے پیس پیس ہو جاتی ہے، کوئی ذرہ نظر نہیں آتا. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اسی لیے جس سورت میں یہ آیت ہے اس سورت کا نام ہے الحاقہ. اس سورت کا نام الحاقہ. حاقہ کے معنی کیا؟ الحق. یہ حق ہے، سچی بات ہے، پکی بات ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. الحاقہ جانتے ہو الحاقہ؟ حاقہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے اس حقیقت کو جھٹلایا اللہ نے ان کی ہسٹری قرآن میں بیان کر دی. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق. یہ جو ہے قوم عاد، اس حاقہ کو انہوں نے جھٹلایا. ہم نے چھوٹا سا حاقہ انہیں بتایا، بڑا حاقہ آنے والا ہے، لیکن انہوں نے نہیں سنا. ہم نے ان کے لمبے لمبے قد کأنہم اعجاز نخل، جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اتنے لمبے لمبے ان کے جو قد تھے، ہم نے ان کو ہواؤں سے اڑا کے تباہ کر دیا. اور اللہ پوچھ رہے ہیں ہل ترا لہم من باقیہ، ان کا کوئی بچا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بچا ہوا تو چھوڑے، ہل تحس منہم من احد، ان کی کوئی بن بناہٹ تمہیں سنائی دے رہی ہے؟ کوئی آواز تمہیں سنائی دے رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب. ان لوگوں نے اس حاقہ کا انکار کیا. قرآن اللہ تعالیٰ بار بار، اللہ ایک جگہ دو جگہ نہیں، قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جس وقت سور پھونک. دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت بیان کر رہے ہیں کہ سور کی طاقت کیسی ہے، کیسا ہے، اس کا شیپ کیسا ہے. فرمایا کہ ایک سور جو ہے یعنی بیل کا جو سینگ ہوتا ہے نا، بیل کے سینگ کی طرح. ہم یہ نہیں سوچیں گے وہ بہت چھوٹا ہوگا. حدیث میں آتا ہے ساتوں زمین اور آسمان اس کے سامنے بالکل چھوٹے نظر آئیں گے، اور بالکل شیشے کی طرح، کانچ کی طرح بالکل صاف. اور وہ اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام اس کو منہ میں لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں. کب میرا اللہ حکم دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم، کیف انعم صاحب القرن وقد التقم صاحب القرن. کیف انعم، کیسے مزے میں رہوں، کیسے غفلت میں رہوں. حالانکہ آپ تو غفلت میں نہیں، امت سے کہہ رہے ہیں کیسے غفلت میں رہو گے، کیسے عیش و عشرت میں رہو گے، بھول گئے اس دن کے لیے. حالانکہ فرمایا صاحب القرن، سینگ والے فرشتے نے منہ میں سینگ کو پکڑ لیا ہے، اور اس کے کان اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہیں کہ کب اللہ حکم دے اور میں پھونک ماروں. اور جس وقت اس پھونک کی تاثیر دیکھیں، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم دیکھتے ہو اپنے آنکھوں سے کہ یہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ بادلوں کی طرح اڑیں گے. كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی دھنکتے نا، روئی جب دھنکی جاتی ہے کیسے اس کے روئیں اڑتے ہیں، یہ پہاڑ اس طرح اڑائے جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جس دنیا کے لیے، جس آخرت کے لیے تم دنیا جو ہے نا، جس دنیا کے لیے تم اپنی آخرت کو قربان کر رہے ہو، وہ دنیا اس طرح اس کا اینڈنگ ہے، اس کا انجام ہے. ساری دنیا ٹوٹ سکتی ہے، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا. یہ ہے ہمیں، ساری دنیا فنا ہونے کے لیے بنی، ختم ہونے کے لیے بنی، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا. اللہ کا حکم ٹوٹ نہیں سکتا. ایک واقعہ ہے مولانا روم رحمت اللہ نے لکھا ہے محمود اور ایاس کا. بادشاہ کے بہت قریب تھے ایاس. کچھ لوگوں کو حسد ہوا کہ بھئی بادشاہ کے بہت قریب ہو رہے ہیں آج کل، پتہ نہیں کیا وجہ. بادشاہ کو اس کی بھنک لگ گئی. بادشاہ نے بلایا، سب کو جمع کیا اور سب کے سامنے بتایا کہ محمود سے مجھے محبت، ایاس سے محبت کیوں ہے، میں کیوں ایاس کو چاہتا ہوں. سب کو جمع کیا، سارے درباریوں کو.
ایک قیمتی ہیرا نکال کر ایک درباری کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ بھی اس کو توڑو۔ وہ وزیر کہنے لگا حضرت یہ تو بڑا قیمتی ہے، اس کو کیسے توڑو، کیسے توڑو، نہیں توڑ سکتا۔ اچھا لاؤ، دوسرے کو دے دیا، نہیں میں بھی نہیں توڑ سکتا، یہ بہت قیمتی ہے۔ تیسرے کو دیا، ہر آدمی اپنے کو دماغ والا سمجھ رہا ہے، دماغ والا۔ آخر میں بلایا ایاز ادھر آؤ، محمود نے کہا یہ لے لو، اس کو توڑو۔ ایاز نے اس کو ایسے زمین پہ مارا کہ وہ ٹوٹ گئے۔ سارے درباری خوش ہو گئے، آج اس نے بادشاہ کا بہت نقصان کر دیا، آج تو جو ہے اس کے دل سے محبت نکل جائے گی۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا بات ہے، تم کیوں یہ سب نہیں توڑے، تم کیوں توڑ دیے؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے پتا ہے یہ ہیرا قیمتی ہے، لیکن اس سے زیادہ قیمتی آپ کا حکم ہے، اس سے زیادہ قیمتی آپ کا حکم ہے۔ ایسے ہیرے ٹوٹ سکتے ہیں، حکم نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ اللہ کا دین، اللہ کا حکم، یہ ٹوٹنے کی چیز نہیں ہے، یہ ٹوٹنے کی چیز تو کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے، احادیث میں بتا رہے ہیں۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکنے والے کو کیسے اس کی سور کی تاثیر دیکھیں، پہاڑ، زمین، سمندر، ستارے، کیسے ان کی یہ حالت ہے تو انسان کی مخلوق کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن کتنے سور پھونکیں گے؟ 3 پھونکیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں 2۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، آدمی بے ہوش ہو جائے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ ایک بات میں عرض کروں دوستو، اصل میں کیا ہے، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، ذہن میں بات آتی ہے۔ قرآن کی اور حدیث کی باتوں کو، خاص طور پر جو غیبی باتیں ہیں، مغیبات جسے کہتے ہیں، اس کو یقین کی بنیاد پر جب سنیں گے تو پھر دل پہ اثر ہوگا۔ آدمی عقل کی بنیاد پر سنتا ہے تو پھر جو ہے نا شک پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم بنایا، ہر عضو کی ایک لمٹ ہے۔ میرے آنکھوں کی ایک لمٹ ہے، میری آنکھیں یہیں تک دیکھ سکتی ہیں، سننے کی بھی ایک لمٹ ہے نا، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، ہر چیز کی حد انسان سمجھتا ہے، عقل کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہماری ہے۔ ہر چیز کی حد ہے، لیکن جہاں بات عقل کی آتی ہے اس کو آدمی فری کر لیتا ہے، نہیں میں تو سوچ سکتا ہوں، میری سوچ میں یہ کیوں نہیں آ رہا، اس لیے جو ہے نا یہ چیز صحیح نہیں۔ جس طرح ہر عضو کی لمٹ ہے، پیٹ کی بھی ہے، آدمی اتنا ہی کھا سکتا ہے جتنا اس کی مقدار، اسی طرح عقل کی بھی جو ہے لمٹ ہے، اس کے اوپر اللہ کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، وہ رہبری کرتا ہے کہ دنیا اس طرح ختم ہونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سرافیل سور پھونک کر واپس آئیں گے اور کہیں گے یا اللہ آپ کے حکم کو میں نے پورا کر دیا، کائنات اور دنیا تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون کون باقی ہیں؟ 12 لوگ باقی ہیں، 12 لوگ، 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل خود، اور پھر 8 فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، 4 اور 8 12۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل کو بھی ختم کرو، میکائیل کو بھی ختم کرو، میکائیل کو بھی ختم کرو، عرش کے اٹھانے والوں کو بھی ختم کرو۔ عرش اس وقت کچھ بولنا چاہے گا، عرش، اللہ تعالیٰ اسے قوت گویائی دیں گے، وہ کہے گا اے اللہ جبرائیل کو بھی فنا ہے، فرمایا آج سب کو فنا ہے، آج سب کو فنا ہے، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو اور حاملان عرش ہو، سب کو فنا ہے، ایک ذات باقی رہے گی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب فنا ہو جائیں گے ایک 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 ایک، آخر میں ایک ملک الموت، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسرافیل کو بھی ختم، ایک ملک الموت کہیں گے تم بھی مر جاؤ، سب ختم،
اس وقت اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا اقتدار ہے، آج کس کا اختیار ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آج بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے، آج بھی اللہ ہی کا اختیار ہے، اسی کا اقتدار ہے، مالک الملک آج بھی اللہ ہیں، لیکن بطور امتحان کے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے کسی کو کمپنی کا، کسی کو خاندان کا، کسی کو ملک کا اللہ نے اختیار اور اقتدار دیا ہے۔ لیکن اگر یہ شخص اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے آخرت تباہ کر لے، جیسے ایک صحابی ہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، گورنر تھے، آ کر کہنے لگے امیر المومنین میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس عہدے کے گھمنڈ میں آ کر میں نے ایک جملہ ایک آدمی کو کہہ دیا، اخزعک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرے، مجھے یہ ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پکڑ نہ لے، میں ایسا عہدہ نہیں چاہتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک، کوئی جواب دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی حکومت۔ اور حدیث میں آپ کو سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سور کے بعد جب یہ ہو جائے گا، ایک سور کے دوسرے سور کے درمیان 40 سال کی مسافت ہوگی، وقفہ ہوگا، 40 سال کا وقفہ۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے دنیا بنائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے انسان کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے، وہ چیز جو ہے نا بوسیدہ ہونے نہیں دیں گے، وہ باقی رہے گی۔ بس پڑے ہیں انسانوں کے وہ بوسیدہ ہڈیاں۔ ایک ہلکی پھلکی بارش برسے گی، اس بارش کی تاثیر خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جسم بننے لگے گا، جسم بنتے 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 سب کے جسم بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دیں گے اب تم جو ہے سور پھونکو۔ جب وہ سور پھونکیں گے، روایت میں آتا ہے کہ ان کے سور کے اندر ساری مخلوق کی روحیں ہوں گی۔ جب وہ پھونکیں گے ہر روح اس کے جسم میں جائے گی، ایسا نہیں کہ اس کی روح اس کے جسم میں، اس کی روح اس کے جسم، ایسا نہیں ہے کہ دو روحیں ایک جسم میں چلی گئی، یعنی یہ سوچے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس کا علم ہے۔ قیامت، اسی لیے اللہ کے انکار کرنے والے جو ہے نا، اللہ کے ماننے والے بہت گزرے ہیں، لیکن قیامت کا انکار کرنے والے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے بڑا علم یہ ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ اٹھائیں گے تمہیں۔ کیسے اٹھائیں گے؟ اپنی قدرت سے۔ میں یحیی العظام، مشرک نے کہا اس بوسیدہ ہڈی کو کیسے زندہ کرو گے؟ فرمایا کہیے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جب اٹھائیں گے عراتن غراتن، حدیث میں فرمایا ننگے بدن، ننگے پیر، غیر مختون ہوں گے، ننگے بدن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا یا رسول اللہ ننگے، فرمایا اس دن کی گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ کوئی آدمی ایک دوسرے کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اور یہاں ایک عجیب بات محدثین نے لکھی ہے، غیر مختون، کیا مطلب؟ یعنی ایسا جیسا آدمی کی ختنہ نہیں ہوئی، یعنی اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ بچپن میں ختنے کے وقت جس چمڑی کو تم نے نکال کر پھینکا تھا، اللہ اپنی قدرت سے اس چمڑی کو دوبارہ لا کر تمہیں کھڑا کریں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کھڑا کر کے اس وقت سوال جواب لیں گے۔ اسی لیے دوستو قرآن پاک کے اندر، حدیثوں کے اندر اس کو بیان فرمائے۔ یہ ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں یہ بات کھل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت باقی رکھنے کے لیے بنائی ہے۔ دنیا، اس کی خصوصیت، اس کی خاصیت فنا ہے، ختم ہونا ہے، لہذا ختم ہونے والی چیز پر دل مت لگاؤ۔ آج ہم نے تراویح میں ایک واقعہ پڑھا، اس کو مختصر عرض کر کے ختم کروں۔ بڑا عجیب، ایک بہت بڑا ایک اللہ والا جس کی دعاؤں میں اللہ نے قبولیت دی تھی، لوگ اس کے پاس آتے، دعائیں کراتے، اور اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ مستجاب الدعوات، بنی اسرائیل کا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ
قوم عمالقہ پہ جو ہے نا جا کے مقابلہ کرو. وہ قوم والوں کو پتہ چلا تو فوراً دوڑتے ہوئے جو ہے نا آ گئے اس کے پاس. کہنے لگے حضرت آپ تو بڑے مستجاب الدعوات ہیں، آپ دعا فرمائیں وہ نبی جو ہے نا بس ختم ہو جائیں. دنیا کی محبت کتنی خطرناک ہے. دیکھیں دنیا کی محبت اتنی خطرناک ہے کہ نبی کے خلاف بھی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا عابد بلعم بن باعورہ جو اتنا بڑا عابد تھا اس کی زبان موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چلنے لگی؟ یہ دنیا کی محبت. دنیا پیسے کا نام نہیں، عہدے، پیسے، تعریف، شہرت، مختلف شکلوں کے اندر اللہ اس کے فتنے سے حفاظت فرمائے. دنیا کی محبت ہر خطا کی، ہر برائی کی، ہر فتنے کی جڑ ہے، ہر فتنے کی جڑ ہے. تو جب آ کے کہا حضرت دعا فرمائیں، کہ ارے عقل ہے، نبی کے خلاف بد دعا، میری تو آخرت تباہ ہو جائے گی. نہیں میں نہیں کرتا. ان لوگوں نے سوچا کیا کریں، حضرت کو ہدیہ دیں. ہدیے پیش کیے، مال پیش کیا. اتنا مال پیش کیا کہ اس مال کی لالچ میں، محبت میں آ کر اس نے ہاتھ اٹھائے. جب زبان کھولی تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بد دعا کے بجائے اس کی زبان کو اللہ نے کتے کی زبان کر دی. قرآن کہہ رہا ہے جیسا کتا ہانپتا ہے اس طرح اس کی زبان ہانپنے لگی. یہ بات اللہ کیوں سنا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے دین دے کر ہم نے تمہیں بلند مرتبہ دینا چاہا. دین کیوں دیے؟ علم کیوں دیا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہمارے تو یہ فیصلے تھے کہ ہم تمہیں سر بلند کریں. لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن تم نے تو دنیا چاٹ کر تم نے اپنے کو نیچے کر دیا. اب مثال سنو، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے جیسی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے اللہ سے مانگنا، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، عافیت کے ساتھ دل سے نکال دے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ عافیت کے ساتھ دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے اور آخرت کا شوق ہمارے دل میں پیدا کر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.